जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। और अब मुस्कुराती सुबह में चाय का वक्त हुआ चाहता है। हम लोग इस टाइम चाय पीते हैं और साजिद भाई के हाथ की चाय तो बहुत ही लाजवाब होती है, लेकिन आज सोने पे सुहागा ये हो गया कि चाय के साथ जो पकौड़ों का कॉम्बिनेशन है, जब बारिश होती है तो हमारा कितना दिल चाहता है। और मौसम भी बहुत सुहाना है, तो अगर आप लोगों ने इस मौसम का लुत्फ उठाना है तो अपने घर में आपको बनाने पड़ेंगे पकौड़े, जो कि आज बनाना सिखा रही है शेफ नौरीन। लेकर चलते हैं आपको एक दफा फिर से किचन की दुनिया में और जानते हैं कहां तक पहुंचे हमारे पकौड़े। जी शेफ नौरीन। यहाँ तक कि हमने आलू वाले बना लिए और बैंगन वाले बना लिए और थोड़े से प्याज वाले बना लिए, अब मैं चिकन वाले बना लिए। ओके, सेम बैटर है जो मैंने बताया आपको, बहुत सिंपल है, बहुत आम तौर पे हम अपने घर में बना लेते हैं और इजी है। अगेन बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो ये ऐसी चीज़ है कि आप चाहे तो रोज़ाना भी, अगर हेल्थ कॉन्शियस नहीं है तो रोज़ाना हम बना सकते हैं। हेल्थ कॉन्शियस हम हैं तो नहीं, लेकिन हमें होना पड़ जाता है कभी कभी। जब हमें कैमरा दिखाता है ना कि बाजी आप थोड़ी सी मोटी हो रही हैं, तो फिर हमें होता है कि अच्छा अब हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो ज़बरदस्त क्या शॉट लिया है हमारे खालिद भाई ने, क्या ज़बरदस्त खूबसूरत लग रहे हैं हमारे पकौड़े। और पेरी पेरी बाइट्स का भी मैं चाहती हूँ कि आप जो है बता दें। हनी भाई ने जो है वो लिया है ये शॉट। यहाँ पे बताना चाहूँगी, मुझसे गलती हुई, मुझे लगा खालिद भाई ऑपरेट कर रहे हैं। पेरी पेरी बाइट्स किस तरह से बना सकते हैं नौरीन? पेरी बाइट्स भी बना सकते हैं, उसमें बस ये कि जो आपकी फिलिंग किस तरह से होनी चाहिए? वो चिकन की भी हो सकती है, चीज़ की भी हो सकती है, या दोनों की भी हो सकती है। अब ये डिपेंड करता है। हम बचपन से, हम अगर आपको याद हो तो हम पेरी बाइट्स बनाते हुए आ रहे हैं। हमारे कल्चर का ऑलरेडी हिस्सा है जिसमें हम जो है वो मसाला भर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, वो बेसन वाली जो होती थी। उसके अंदर जो है वो मसाला डिफरेंट किस्म का चटपटा सा बना के अमचूर का वो फिल करते थे। अब जो है वो पेरी बाइट्स इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो अब जब से हमारी ट्रेडिशनल मिर्चों की जो है ना वो थोड़ी सी हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, विस्क एंड शुगर आपका जो ब्रांड है, वहाँ पर आप फ्रोजन आइटम्स भी होते हैं, आप बनाती है रमजान के लिए या फिर नहीं? नहीं, मैं नहीं बना। ठीक है, आपके शो के लिए बना रही हूँ। अरे वाह, फोकस है वो ज़्यादा बेक आइटम पे। ठीक है, बहुत प्यारे आपने जो है, बहुत मज़ेदार आपने बनाए पकौड़े। थैंक यू सो मच शेफ नौरीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे ईद के बाद अब मुलाकात हो पाएगी, क्योंकि हमारा रमज़ान में तो प्रोग्राम नहीं होता, तो हम जो है वो ईद के बाद आपसे मुलाकात करेंगे और मज़े मज़े के खाने सीखेंगे। तो आपको एडवांस में हम रमज़ान मुबारक भी कह देते हैं और ईद मुबारक भी कह देते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी नाजरीन, अब हम बढ़ते हैं अपने मौजूद मेहमान की जानिब। अच्छा, चाय इतने मज़े की रखने का दिल नहीं चाह रहा, आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब समाजी रहनुमा हैं हाफिज मोहम्मद साहब, जो कि पैट्रन इन चीफ पीस पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हाफिज साहब? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान। आपको हम खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराती सुबह में। और बताइएगा सर, ज़रा अपने बारे में बताइए। समाजी रहनुमा हैं आप, पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं, बहुत बेहतरीन काम करते हैं आप लोगों को। अब रमज़ान की आमद है, तो किस तरह से आप अपना समाजी जो काम है उसको सर अंजाम करते हैं, किस तरह से सफ़ेद पोशों की मदद करते हैं, क्या क्या प्लानिंग्स है? देखिए, हर साल की तरह इस साल भी हमारी प्लानिंग है कि रोज़ेदारों को हम अफ्तारी करवाएं। जो गरीब बच्चे हैं, लाचार इलाकों के लोग हैं, जो ख़रीदारी नहीं कर सकते अपनी शॉपिंग की या खाने पीने की अशिया की, तो हमारा हर साल, यानी कि कोई ऐसा साल नहीं गुजरा 10 सालों में जो हमने गुरबा की मदद ना की हो। अच्छा, लेकिन ये जो रमज़ान है ये हमें बहुत टफ़ लग रहा है, क्योंकि इसमें महंगाई बहुत हो चुकी है। लोग जो डोनर हैं, जो हमारे साथ लिंकेड लोग हैं, वो डोनेशन नहीं दे पा रहे। अच्छा, उसके अलावा एक सफ़ेद पोश तबका है, जो कि पहले एक तबका वो था जो गरीब था, अब उसके साथ एक सफ़ेद पोश तबका भी है जो कि बेरोज़गार है। अगर रोज़गार है तो वो अपने अखराजात पूरे नहीं कर पा रहे। यानी कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक इंसान 30,000 की जॉब करता है तो उसने पेट्रोल भी डाल के जाना है अपने ऑफिस तक या अपनी फैक्ट्री तक, अपने कारखाने तक, उसने वापसी भी आना है, उसने किराए के मकान के पैसे अदा करने हैं, बिजली का बिल भरना है। तो बताए, इतने एक्सपेंसिव फ्रूट्स हैं और इतने एक्सपेंसिव, यानी कि एक किस्म का रोज़ा हो गया इस रमज़ान में, तो वो कहाँ से पे करेगा? तो इसके लिए ये साल हमारे लिए बहुत, यानी कि बहुत टफ है। अच्छा, डोनर्स जो हैं मुखय्यर हजरात, उन्होंने डोनेशन में भी कमी कर दी है? बिल्कुल कमी कर दी है। अब ये देखें ना कि एक इंसान का कारखाना ही नहीं चल रहा, या अगर चल रहा है तो उसके पास पहले जो मुलाजमीन थे उसकी तादाद 100 थी, तो उसने 50 कर दी, उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए, उसके बिजली के बिल बढ़ गए, वो अपने अखराजात ही नहीं निकाल पा रहा।
تو وہ کہاں سے پے کرے گا؟ اچھا اس میں ایک طبقہ وہ بھی ہے کہ جو فار ایگزامپل کہ اگر وہ 10,000 روپے دیتا تھا تو اب اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ شاید 2,000 بھی نہ دے پائے. تو اب اس میں کیا ہوگا کہ مزید جو وہ لوگ جو ہم سے مستفید ہوتے تھے ان میں اضافہ ہو گیا. بالکل. اب وہ اگر 10 افراد ایک گھر کے ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ ہماری امداد اس رمضان کے ٹائم پہ کریں گے, تو اب وہ اس محلے میں یا اس گلی کے اندر شاید 30 سے 40 افراد ہو گئے. ریشو بڑھ گیا ہے. ناظرین یہاں پر قطع کلامی کے لیے معافی, بریک کا ٹائم آ گیا, آپ لوگوں نے کہیں جانا نہیں, دیکھتے رہے اپنا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام مسکراتی صبح. جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو جس کا نام ہے مسکراتی صبح. ابھی ہمیں بابر جدون صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں, چیئرمین پیس اینڈ جنرل سیکرٹری ہیں دی انٹیلیجنٹ برینز کے. السلام علیکم, کیسے ہیں بابر بھائی؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ہم بھی خیر خیریت سے ہیں. آپ کو ہم مسکراتی صبح میں ویلکم کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. بابر بھائی سب سے پہلے آپ ماشاءاللہ جب بھی آتے ہیں بہت اچھے سے جو ہے ہم سب کو بہت کچھ سکھا کے جاتے ہیں. بچوں کی جو نشو نما ہوتی ہے, کیریکٹر بلڈنگ, وہ تمام انسٹیٹیوٹس کو کس طرح سے کرنی چاہیے, اور دی انٹیلیجنٹ برینز تو بہت اچھا کام کر رہا ہے اس چیز کے لیے, تو ذرا بتائیے گا. ماشاءاللہ جی, آپ کا پروگرام ہم تو خوشی ہوتی ہے ہمیں یہاں آ کر, ماشاءاللہ پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے, بہت اچھا شو ہے ماشاءاللہ. تو یہاں سے ہمارا پیغام زیادہ اچھا چلا جاتا ہے. تو کریکٹر بلڈنگ کی آپ نے بات کی نا, تو دراصل یہ جو نوجوان نسل ہے, جو بلکہ جو ہمارے پاس چھوٹا بچہ ہوتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہوتا ہے. یہ پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ امانت سونپی جاتی ہے, پھر اس کے بعد پیرنٹس اس کے کسی طرح انداز سے تربیت کر کے اداروں کو, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو سپورٹ کر دیتے ہیں. تو اب یہ جب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا, امانت دیتے ہیں, انعامات دیتے ہیں, یہ انعام کی صورت میں دی جاتی ہے, اولاد نوازی جاتی ہے. پھر جب انعام دیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھا بھی جاتا ہے. تو میری ہمیشہ سے ہماری جو پیس کی جو محنت چل رہی ہے, دی انٹیلیجنٹ برینز کی جو محنت چل رہی ہے, وہ یہ چل رہی ہے کہ یہ جو نسل ہے یہ ہم اس وقت اتنے اچھے طریقے سے بلڈ کر لیں, بنا لیں, تاکہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے سود مند ثابت ہو. جب یہ اوپر جائیں, آگے جائیں, تو اتنے زیادہ یہ میچور ہو چکے ہوں, ان کے پاس اتنا زیادہ نالج, انفارمیشن اور حالات کے حساب سے, اپنے ملک کے معاملات کے حساب سے اتنے زیادہ ان کے پاس معاملات ہوں کہ یہ ان کو فیس کر سکیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے پیرنٹس ہیں. اب پیرنٹس کی طرف سے, اور ان میں بھی سب سے پہلے ماں. اب وہاں سے جب آپ ان کو لیں گے, اس کی تربیت اچھی بچے کی ہوگی, اور جب مائیں خود ایک اچھی لائف, آئیڈیل لائف گزاریں گی, اور پھر بچوں کو اس کی طرف لے کر آئیں, کیونکہ سکھانے سے زیادہ دکھانے سے جو ہے نا وہ فرق پڑتا ہے. یعنی آپ سکھانے کی جتنی مرضی کوشش کریں, لیکن اس کو آپ ایک بار دکھا دیں. کارٹون دیکھیں نا, بچے ایک بار دیکھتا ہے اور پھر آپ کو سیم ٹو سیم وہ سٹوری سناتا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, ایک بار دیکھنے کے بعد. بھلے آپ اس کو سکھاتے رہیں تو مشکل ہوتا ہے. تو یہ سکھانے کا عمل ہے. اسی طرح جب اداروں میں آ جاتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ جو ہیں پھر ان بچوں کو جو ہمارے پاس اب ایز اے امانت والدین سپورٹ کر گئے, ان کی دیکھ بھال کی جائے, ان کی نشو نما کی جائے, ملک کے حالات کے مطابق, ملک کے اندر جو ہمارے ریسورسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ان کی تربیت اس انداز سے کی جائے کہ یہ بچہ کل کچھ بنے. یعنی اس وقت ہمیشہ ایک ترتیب یہ ہے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں سب سے کہتا ہوں جی آپ کلاس 4 تک, یعنی 11-12 سال کی عمر تک آپ بچے کی تربیت کر سکتے ہیں. 11-12 سال کی عمر تک آپ بچے کو سنبھالیں, ٹھیک ہے, اور بچے کی تربیت کریں, اور اس کو اچھے سے پڑھائیں. تو 11-12 سال تک آپ نے اگر بنا لیا بچہ, آپ نے اپنے ذہن کے مطابق بچے کو پروان چڑھا لیا, اس کے بعد بچہ خود پڑھے گا, بچہ خود بنے گا انشاءاللہ تعالی. یہ مطلب ہمارا تجربہ ہے, بنے گا بچہ انشاءاللہ. لیکن اگر آپ 11-12 سال تک اس کی تربیت نہیں کر پائے, پھر اس کے بعد پھر کوئی کرامت ہی ہو تو ہو, پھر مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر جو آپ نے ذہن سازی کر دی بچے کی, جو اس کا ذہن بنا دیا, جو اس کے ذہن میں ڈال دیا, جو اس کو سکھا دیا, خود کر کے دکھانا پڑے گا پہلے, ٹھیک ہے نا. اب ہمیں اداروں میں بہت, ہم جو پرنسپلز ہوتے ہیں, جو اونرز ہوتے ہیں, جو وہاں پہ ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کو اپنی لائف بدلنی پڑ جاتی ہے. بالکل, کیونکہ اگر کسی چیز کا دل چاہ بھی رہا ہے تو لیکن نظر آتا ہے کہ نہیں بچے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, میں نے بیٹھنا اس انداز سے, میں نے بات اس انداز سے کرنی, میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے جو میں بچوں کہتا ہوں نہیں کہنا اور میرے منہ سے نہ نکل جائے, ٹھیک ہے نا. تو چلنا کیسے ہے, بات کیسے کرنی ہے, کسی کام کو کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں استاد کو دیکھنی پڑتی. تو یہی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو نا پڑھائی سے زیادہ ان کی کریکٹر بلڈنگ پر کوشش کی جائے. اچھا, تمام جو ادارے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, کیا اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے, تو الحمدللہ میں آپ سے کہوں, یہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں نا, میں آپ سے کہوں, میں اس وقت الحمدللہ پورے پاکستان میں ہم جاتے ہیں, اسکولز کے اندر وزٹ کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. دیکھیں یہ ایک, اس کو آپ اب ایک ایز اے بزنس بھی لے سکتے ہیں, اور ساتھ میں یہ خدمت بھی ہے. مطلب ہم کہیں صرف خدمت ہے تو پھر بھی کہنا مناسب نہیں, اور صرف بزنس کہیں تو یہ بھی مناسب نہیں. اب وہ بزنس کو خدمت کے طور پر لے کر جب وہ کر رہے ہیں نا, تو اس میں آپ بتاؤں ہر بندہ اپنے پروڈکٹ کو اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے.
کیونکہ مارکیٹ میں کمپٹیشن بہت زیادہ ہے بہت ٹھیک ہے. اس کے برابر میں اسکول ہے, اس کے سامنے اسکول ہے. تو انہوں نے کوشش تو اسکول نے ادارے نے یہ کرنی ہے کہ یار میرا پروڈکٹ اچھا ہو, میرے پاس سے اچھا بچہ بنے, اچھی تعلیم دوں, اچھا سکھاؤں, اچھا انہیں ایجوکیٹ کروں. لیکن کمی کہاں آ جاتی ہے, وہ آ جاتی ہے تربیت کے اوپر. بالکل, مطلب پڑھائی تو بہت اچھی ہو جاتی ہے, لیکن بعض اوقات تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے. تو اس لحاظ سے ہم جو ہے نا پیس اور دی انٹیلیجنٹ پیرنٹس اسکولس کی معاونت کے لیے ہم لوگ میدان میں ہیں کہ وہ لوگ ایجوکیشن پر کام کر رہے ہیں, ہم ان سے کہہ رہے ہیں جی ہم انشاءاللہ تربیت پر کام کریں گے. ماشاءاللہ, ٹھیک ہے جی, ادارے خود بھی کام کریں لیکن ہم ان کے ساتھ معاونت ہو جائے, ان کے ساتھ ایک ہیلپ ہو جائے, انہیں ایک پلیٹ فارم دے دیا جائے. کیونکہ اسکولس بعض اوقات چھوٹے اسکولس ہوتے ہیں وہ بڑے پلیٹ فارم پر بچوں کو نہیں لا سکتے. بالکل. اب ان اسکولوں کے اندر بہت برائٹ اور بڑا بریلینٹ بچہ بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے نا. اب ان کو وہ اپرچونٹیز نہیں ملتی جو کہ وہ ایلیٹ کلاس کو یا برانڈز کو مل رہی ہے. بالکل ایسا, ٹھیک ہے نا. وہ وہاں پر آرٹس کونسل میں جا کے پروگرام کر سکتے ہیں, وہ بڑے ایونٹس میں شرکت کر سکتے ہیں. لیکن یہ بچہ کیونکہ ادارے کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہے, پیرنٹس کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں, تو یہ اس کلاس کو یا اس سیٹ اپ کو اپروچ نہیں کر سکتا. تو پیس اور دی انٹیلیجنٹ برینز الحمدللہ ان بچوں کو اٹھا کر ایک بڑے پلیٹ فارم پر لا رہی ہے کہ بھائی اس کے اندر بچے کے اندر ٹیلنٹ ہے, یہ بچہ آگے جا سکتا ہے, آگے لائیں. مطلب ابھی آپ کے انشاءاللہ میٹرو چینل پر ہمارا پروگرام ہر رمضان ٹرانسمیشن ہوتی ہے, ہر رمضان میں. ابھی انشاءاللہ اس رمضان میں پھر ہماری ٹرانسمیشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ, روزانہ 1:30 سے 2-2:30 بجے تک دی انٹیلیجنٹ برینز کو اس شو ہوگا. اور اس میں ہم پوری کراچی سے اسکول کے بچوں کو پہلے تربیت کے حساب سے ان کی تربیت کروائی جاتی, پورا سال ان کی تربیت ہوئی ہے, اسکولس کے ساتھ ہم کانٹیکٹ میں رہے. اب وہ اسکولز اپنے بچوں کو تیار کر کے ہمارے پاس بھیجیں گے اور بغیر کسی فیس کے, بغیر کسی چارجز کے ان بچوں پر, ان کے پیرنٹس پر, ان کے اسکول پر کوئی برڈن ڈالے بغیر وہ بچے یہاں چینل پر آئیں گے, یہاں مقابلہ کریں گے, یہاں سے جیتیں گے, انعامات جیت کر جائیں گے, ان کی حوصلہ افزائی ہوگی. بالکل, اور اس سے اچھی کیا بات ہے, بہت ہی خوبصورت کاوش. حافظ صاحب کی جانب بڑھیں گے. سر آپ نے سماجی کارکن آپ ہیں ماشاءاللہ, کب سے سماجی کام کرنا شروع کیے؟ مجھے تقریباً 9 سال ہو گئے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو کس چیز نے سب سے زیادہ جو ہے وہ انکریج کیا کہ ہاں مجھے اب کرنا چاہیے کچھ, اور آپ کے ساتھ کتنے لوگ جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, کس طرح سے آپ جو ہے وہ, کتنی ٹیم آپ کی ہے؟ میرے پاس تقریباً 92% کی ٹیم ہے. ماشاءاللہ, بہت بڑی ٹیم ہے. تو جب میں اس فیلڈ کے اندر آیا تھا, یعنی کہ خدمت خلق ہے, اس میں تو کچھ ملنا نہیں ہے, صرف اللہ کی رضا چاہیے. بے شک. تو جب ہم اس کام میں گئے تو اس میں بہت سکون ہے, کیونکہ خدمت جو ہے اس کا صلہ تو اللہ دیتا ہے. تو ہم جس طرح آگے بڑھے تو اس طرح مجھے ٹیم ملتی گئی, جڑتے گئے لوگ, اور ہمارا جو ہے نا کارواں بنتا گیا. کیونکہ میرے پاس جتنی بھی ٹیم کا حصہ ہے میرے لوگ, وہ سب فی سبیل اللہ ہے. وہ سارے اسٹیبل فیملیز سے ہیں کہ اپنے مطلب جان بھی لگا رہے ہیں, مال بھی لگا رہے ہیں, بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا, پرسکون زندگی. لیکن جب آپ کسی کے لیے جیتے ہیں اور کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اتنا تو سکون دیتا ہے کہ آپ 1 رات تو 2 راتیں 3 راتیں اتنی گہری نیند میں سوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور پھر ایک مظلوم اور غربا کی مدد کرنے سے جو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک رحلت والی زندگی دیتے ہیں, تو وہ میرے انداز سے شاید نارمل زندگی میں نہیں ہے. مطلب ضمیر انسان کا مطمئن ہوتا ہے جب آپ کسی ضمیر مطمئن ہے. آپ دیکھیں عبدالستار ایدھی صاحب ایک درویش آدمی تھے, لیکن اگر وہ خدمت کے میدان میں آئے تو اللہ رب العزت نے اس کو کیسے نوازا, بے شک, ایک بہت بڑا نام دیا. اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو دنیا نے دیکھا اس کو کہ ہر آنکھ جو ہے نا اکشبار تھی ان کے لیے, رو رہے تھے, بچے رو رہے تھے, عورتیں رو رہی تھیں, ماویں رو رہی تھیں. تو انہوں نے یعنی کہ ایک پبلک کے لیے, ہیلتھ ورک کے لیے, ہر فیلڈ کے لیے اس نے کام کیا, اور بلا کسی بیلوس ہو کے, کسی بلا تفرق ہو کے انہوں نے کام کیا. تو دیکھیں کہ میں تو یہ پیغام بھی دیتا ہوں آپ کے چینل کے توسط سے کہ جس گھر میں مثال کے طور پہ ایک 10 روپے دینے کی بھی گنجائش ہے, کوئی آپ کے پاس چیز ایکسٹرا ہے, تو آپ اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھیں, اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں, اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں, ان کا آپ کے اوپر حق ہے. اکیلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ جائیں اور کمائیں, کھائیں, پئیں اور واپس آ جائیں. دوسروں کے لیے بھی ہم نے جینا ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے جئیں, اور خاص طور پہ اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صدقہ کیا کریں, کثرت سے صدقہ کریں, لوگوں کا خیال کریں, روزہ رکھیں, غیبت سے بچیں, چغل بازی. یعنی کہ ایک اسلام ہے, اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے. رمضان میں اگر آپ کسی بھی نیکیوں کے لحاظ سے آپ عملی میدان میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو 70 گنا زیادہ دے گا. بے شک, بے شک. آپ نے کسی کو روزہ افطار کروایا تو اس کا تو ثواب آپ کو ملے گا, لیکن اس کے حصے کا بھی ثواب نہیں کٹے گا, اس کو بھی پورا ملے گا. اسی طرح اگر آپ نے کسی کو 1 رات کھانا بھیج دیا, پڑوسیوں کا پتہ کر لیا,
تو اس کا اللہ تعالیٰ آپ کو 70 گنا زیادہ دے گا. اس ٹائم تو ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ ہمیں کیا مل رہا ہے, کیا بینیفٹ ہے. یہ تو ہمارے لیے ایک ذخیرہ ہے جو کہ آہستہ آہستہ جمع ہو رہا ہے. یہ تو ہمیں اس دنیا کے جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں. بالکل. تو آپ جو ڈونرز ہیں, جو مخیر حضرات ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ابھی سے ہی میں چاہتی ہوں, ابھی تو پروگرام کا مطلب ایک طریقے سے مڈ ہی ہے, لیکن اب رمضان کی آمد ہے, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ مخیر حضرات جو ہیں ڈونیشنز میں کمی ہو گئی ہے, اور آپ اپنی مدد, آپ کے تحت جو آپ کی پوری ٹیم ہے وہ سب یہ انجام دیتے ہیں ساری سماجی چیزیں. دیکھیں, اگر مخیر حضرات نہیں بھی آ جاتے تو ہم سے جو ہو سکتا ہے ہمارے وسعت میں جو ہے ہم نے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. وہ اللہ نے جتنی ہمیں شکت دی ہے, استطاعت دی ہے, 10 افراد کی, 20 کی, 40 کی, 100 کی, 200 کی, وہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. اگر کہ ہمارے قافلے میں آ جائے گا تو جی بسم اللہ, اس نے اپنا اجر کمانا ہے, ثواب کمانا ہے. بے شک. لیکن اس وقت کنڈیشن ایسی ہے کہ لوگوں کی بھی کنڈیشن بہت ہی ٹف ہے, بہت ٹف ہے. ہر کوئی جو ہے نا وہ پریشان ہے. اللہ پاک سب کی عزتیں محفوظ رکھے. ایک انسان کو اپنے اندر ہی پتہ ہے, قبر کا حال جیسے کہتا ہے نا, مردہ ہی جانتا ہے, تو اس کو ہی پتہ ہے کہ اس کے ساتھ کیا سرکمسٹینسز ہیں. بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ جس کی زندگی میں جو پردہ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے وہ پردہ برقرار رہے. بڑھتے ہیں بابر بھائی کی جانب. بابر بھائی, اپ کمنگ ایونٹس کے بارے میں بتائیے. اب اچھا جی, پہلے ہم بریک لیتے ہیں, پھر آگے بات کرتے ہیں. ناظرین, یہاں پر بریک کا ٹائم ہو گیا, آپ لوگوں نے کہیں نہیں دیکھتے رہیے اپنا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. جی ناظرین, ویلکم بیک ٹو دا شو. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ مارننگ شو, اس کا نام ہے مسکراتی صبح. بڑھتے ہیں بابر بھائی کی جانب. بابر بھائی, جیسے بات ادھوری چھوڑ کر گئے تھے کہ اپ کمنگ ایونٹس بتائیے, کیا پلاننگ ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ پیس اور دی انٹیلیجنٹ برینز؟ اپ کمنگ ایونٹس میں پہلا ایونٹ تو میں نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ انشاءاللہ رمضان مبارک ٹرانسمیشن ہے. اس میں تمام کراچی سے اسکولز کو اوپن انویٹیشن ہے ہماری طرف سے کہ وہ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, اور اپنے پیس کے جتنے اسکولز ہیں الحمدللہ وہ تو سارے اس میں شرکت کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں کیونکہ ہم نے ترتیب یہ بنائی ہے کہ کوئی اس کو فکس نہیں کیا کہ کسی ایک ایسوسیشن سے لوگ آئیں. جو بھی اسکول اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہو, ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہو, کیونکہ ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ اس اسکول کی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. جو اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ہمارا ٹارگٹ وہ ہے, تاکہ ہم نے ان تک رسائی حاصل کرنی ہے. ان کو ہمارا بیسک جو ایشو ہے, جو ٹاپک ہے, وہ ہے نیشنل اسلامک ہیروز. اب کنسرن ہے ہمارا بیسک اسٹوڈنٹس, اور ٹاپک ہے نیشنل اسلامک ہیروز. دراصل یہ ہے کہ نیشنل اسلامک ہیروز بچوں میں ان کی آگاہی پیدا کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ہمارے ہیروز یہ تھے. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے, اور ہمارے آئیڈیلز یہ تھے. اور لائف میں ہمیشہ آئیڈیل ہونا بڑا ضروری ہے. بہت ضروری. جب آپ کے پاس آئیڈیل ہوتا ہے نا تو آپ پھر اپنے آپ کو سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ پاس کوئی آئیڈیل ہی نہیں ہے سامنے تو ایسی بے مہرہ چلنے پہ جو ہے نا پھر وہ لائف کا وہ سیٹ اپ نہیں بن پاتا. تو ہم ان بچوں کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ کا ماضی بڑا شاندار رہا ہے, اور ایسے لوگوں نے کامیابیاں اور ترقیاں حاصل کی ہیں جنہوں نے یہ کچھ کیا تھا. اب اگر آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے تو اسی انداز میں آپ نے چلنا ہوگا, اور یہی اپنے انداز فالو کرنا ہوگا. تو اس پر الحمدللہ ہمیں بڑا اچھا جو ہے رسپانس ملتا ہے اسکولز کی طرف سے, بچوں کی طرف سے. تو ابھی بھی ہم نے یہ ترتیب بنا دی ہے کہ فرسٹ رمضان سے انشاءاللہ 30 رمضان تک روزانہ ہماری ٹرانسمیشن ہوگی یہیں میٹرو چینل پر 1:30 بجے سے 2:30 بجے تک دن کو. اور اس میں کراچی سے اسکولز کے بچے آئیں گے, تیاری کر کے آئیں گے. رمضان سے متعلق جو شخصیات ہیں ان سے متعلق ہم بچوں سے سوالات جوابات کریں گے. اور جب بچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کے آئے گا تو لازم بات اسے پتہ چلے گا کہ کیا شخصیت تھی. سبحان اللہ. جب بچیاں ان کو پڑھیں گی تو انہیں پتہ چلے گا کہ یہ ہے مقام اور یہ ہے درجہ, اور یہاں پر اللہ راضی ہوتے ہیں, اور یہاں سے پھر جب اللہ راضی ہوتے ہیں نا پھر دنیا خود بخود مل جاتی ہے. بے شک. پھر خود بخود مل جاتی ہے. بے شک. تو جو اصل دوڑ ہے جس طرف لگائی جائے تو باقی ساری ضمناً چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. اور پھر جب بچہ حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ جی یہ شخصیات ہیں کہ ایسے انہوں نے زندگیاں گزاری اور ایسے ان کو عروج ملا ہے. پھر ان کے ساتھ جو ہمارے نیشنل ہیروز میں ہیں کچھ ہمارے نشان حیدر شخصیات ہیں جو اس میں اپریل اور مارچ میں آئیں گی. اور سب سے بڑی بات 27 رمضان مبارک کو یوم پاکستان ہے جو 14 اگست کو ہوتا ہے. دراصل تو یوم پاکستان ہماری اگر اسلامک کیلنڈر سے لیں تو وہ تو رمضان مبارک میں ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو انگلش کیلنڈر ہے 14 اگست. تو اس حوالے سے بھی بچوں کو پاکستان کے حوالے سے سوالات جوابات ہوں گے, اس بارے میں انہیں آگاہی دی جائے گی. اور ان کے دلوں میں یہ چیز ڈالنی ہے کہ ہمارا وطن جو ہے نا ہمارے لیے سب سے قیمتی ہے, اور ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے. ہم نے اس بچے کا ذہن یہ بنانا ہے کہ یار اپنے وطن کے لیے سود مند بن جاؤ, کارآمد ہو.
बेकार ना हो, इसके लिए इसके ऊपर बोझ ना बने। आप ऐसे हो जो अपने वतन को संभालने वाले हो, कुछ ना कुछ इसमें ऐड करने हो, इसके लिए हिस्सा डालने वाले हो, तो उसके लिए इंशाल्लाह ये इवेंट आ रहा है। इसके अलावा हमारा जो एक बड़ा काम चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, वो ये चल रहा है, मैंने जैसे आपसे कहा इन छोटे स्कूल्स में टैलेंट बहुत है। बड़े ब्रांड्स में ना बच्चों के पास फैसिलिटीज होती हैं, उनके पेरेंट्स के पास फैसिलिटीज होती हैं, ज़राए होते हैं, रिसोर्सेज होती हैं, वो बाहर चले जाते हैं और बच्चे अच्छे इदारों में जाके एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन ये जो कमज़ोर इलाके का बच्चा होता है ना, छोटे स्कूल्स का बच्चा होता है, इसको लायक होने के बावजूद भी वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती। तो हमने इंशाअल्लाह ताला एक कॉलेज की बुनियाद रखी है, उस पर काम कर रहे हैं माशाल्लाह, कि हम अपने इन स्कूल से जो कराची के हैं उनके टॉपर्स जो होंगे इंशाअल्लाह ताला मैट्रिक के, उनको हम कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि वो जब वो टॉपर है, वो इतना लायक बच्चा है, जब उसे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता ना, तो वो बेचारा भी किसी न किसी छोटे मोटे काम में पड़ जाता है, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, घर में ज़राए नहीं है। यहाँ टॉप की और वहाँ उसने कहीं ना कहीं मजदूरी भी करनी है, काम भी करना है, तो इंशाल्लाह हम उन बच्चों को कलेक्ट कर लेंगे। वो हमारा सिस्टम है, उस कलेक्ट में वो बच्चा वहाँ चला जाएगा। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर इंशाल्लाह ताला हमारा कॉलेज विदाउट एनी पे कॉस्ट फी इंशाल्लाह ताला उन बच्चों को हम पढ़ाएंगे और बेहतरीन एटमॉस्फेयर देंगे, जो इंशाल्लाह ये बड़े कॉलेजेस के टक्कर का हम आपको इनवाइट करेंगे, विजिट कराएंगे इंशाल्लाह। इनके टक्कर के इंशाल्लाह वहाँ पर हमने जो है वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, टीचर सारा काम, फैसिलिटीज़, फैकल्टी वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये बच्चा जब यहाँ से वहाँ से FSC करके निकलता है अच्छे सेटअप में, फिर इस पास मैदान खुला है। FSC के बाद मैदान खुला है, अगर इस पास अच्छे मार्क्स हैं ICOM FSC के बाद, तो फिर उनके पास ये एक हमारी तरतीब और मेहनत का विषय है। माशाल्लाह, जबरदस्त। एक अगर शॉर्ट सा पैगाम देना चाहेंगे, थोड़ा सा छोटा सा, बिल्कुल टाइम जो हमारे पास वाइंड अप हो गया, बाबर भाई क्या कहेंगे? बस मैं ये कहूँगा जी, ये जो नस्ल जो है ना, इस पर तमाम वालिदैन, मैं, आप, कौम, इदारे इस नस्ल पर मेहनत करें कि आइंदा 10 साल बाद मेरे पास ऐसी जनरेशन खड़ी हो जो पाकिस्तान जिस पर नाज करे और वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सके। माशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। हाफिज़ भाई, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, अब आप लोग दुआएं करें और माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह ताला पाकिस्तान पे आने वाली तमाम परेशानियों को दूर करे और रमज़ान की हमें बरकतें नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। रमज़ान की आमद है नाज़रीन, समोसे पकौड़े रोल वगैरह पर थोड़ा हल्का हाथ रखिएगा, आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्योंकि जहाँ पर आते हैं रमज़ान, हम लोग अपनी बरकतें रहमतें समेटते हुए इतना सारा खा भी लेते हैं जिससे हमें डायरिया भी हो जाता है और बहुत से मसाइल होते हैं। अपने रोज़ों को अच्छी तरीके से गुजारने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे, अच्छा इंसान बनने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त हो गया ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए और हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह, हाफिज़।